नमक हराम टीचर्स। गवर्नमेंट ने इस काम के लिए उन्हें नहीं रखा था। छोटे छोटे बच्चों को नारे लगवा रहे हैं, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत तक जो बंदा भी नबी के बारे में बात करे, किसी भी नबी के बारे में बात करे, उसको काट के रख दे। सरकार ने फरमाया, नारा सुना होगा गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। लहजा अपने अंदर रखो कि जेड़ा बंदा भी सरकार के बारे गल करेगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे गल करेगा, तो उनका एक ही हाल है कि आले मन सब्बा नबी या फक़्तुलूहु। हर बच्चा इस नारे को याद करे, हदीस मुबारक है सरकार की हदीस है कि ये मन सब्बा नबीयन फक़्तुलूहु, मन सब्बा नबीयन फक़्तुलूहु, उसी का नाम फक़्तुलूहु, मन सब्बा नबीयन फक़्तुलूहु, मन सब्बा नबीयन फक़्तुलूहु। हमदा इधर खड़े हो जाओ, बताओ क्या तुम जालिमों के जुल्म से डर गए हो? नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो? हम अपने नबी की इज्जत के लिए मर भी सकते हैं और गुस्ताख रसूल को मार भी सकते हैं। मन सबका नबीयन, सबका नबीयन, ताकि नबी की एक सजा, ताकि नबी की एक सजा। माशाल्लाह, ये मेरे गांव के बच्चों का जज्बा है। हम इसके पास पहुंचे हैं और हमने इससे बात करने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। कब से मौजूद हो धरने के अंदर? हफ्ता हो गया। हाँ जी। मनसब्बा नबीयन फक़्तुलूहु का मतलब मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक जेड़ा मेरे बारे च बात करे उसको काट के रख दो। फक़्तुलू देन जावे किससे गुस्ताख नू, रात तक नींद ना आवे गुस्ताख नबी की एक सदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख नबी की एक सदा, सरतन से जुदा। मनसब्बा नबियन, मनसब्बा नबियन, मनसब्बा नबियन। और गुस्ताखे रसूल पता है कौन? दूसरे फिरके वाला। और उनके नजदीक ये छोटे छोटे बच्चे तलवारें उठाई हुई हैं लकड़ी की। मनसब्बा नबियन फक़्तुलूहु, जाली झूठी हदीस। सरकार ज़ईफ नहीं, झूठी हदीस जे। ਉਹ ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਪੜਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਲਿਖੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ 6 किताबें ਤੇ आई कोई नहीं जे। इतनी इंपॉर्टेंट हदीस थी, 6 किताबों में है ही नहीं, ना बुखारी में, ना मुस्लिम में, ना अबू दाऊद में, ना तिरमिज़ी में, ना नसाई में, ना इब्ने माजा में। दूर की किताब में जाके अल मौजमुल औसत इमाम तबरानी की किताब में मौजूद है। और मजमू ज़वाइद जो इब्ने हजर अस्क़लानी के उस्ताद हैं इमाम हैसमी, उन्होंने सही, ज़ईफ और मौजू के हुक्म लगाए हैं। और ये ब्रेलवियों ने खुद मजमू ज़वाइद छाप दी है हदीस की किताब। उसमें उन्होंने ये हदीस लेकर नीचे लिखा है कि ये रवायत दुरुस्त नहीं है। और इमाम नसाई के हवाले से लिखा कि इमाम नसाई, इसके जो मरकजी रावी जिसने इस रवायत को बयान किया है, उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद, उसको कज़्ज़ाब, झूठा कहते थे। और कड़ी हुई हदीस है, मनसब्बा नबियन फक़्तुलूहु, कड़ी हुई हदीस, झूठी हदीस। अंदाजा करें उस पर तुर्रा ये कि सुन नबी दाऊद में, सुन निसाई में मौजूद है कि हजरत अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक शख्स के ऊपर गुस्सा आया। तो वहां एक दूसरा आदमी बैठा था, उसने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, इजाजत दे मैं इसको कत्ल कर दूं। वो कोई खाम खाए होते हैं ना बाद खड़पैंची करने वाले भी। तो सैयदना अबू बकर ने कहा नहीं यार, मतलब कत्ल क्यों कर देगा ऐसे? तो उसका मेरा इख्तिलाफ राय है, कत्ल कहां से बीच में आ गया? बाद में जब ये खुतबा खत्म हुआ तो हजरत अबू बकर उसे साइड पे लेके गए और कहा कि ये जो तूने मजमे में बात की कि मैं उसे कत्ल कर दूं, अगर मैं वाकई तुझे कह देता झूठी मूठी भी कि मार दे, तो तूने मार देना था। उन्होंने कहा हजरत मैं मार देना सी। अंदाजा करें। तो फिर सैयदना अबू बकर ने उसे डांटा। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के लिए यह शाया नहीं है कि वो किसी को कत्ल करवाए।
یہ صرف نبی کا حق تھا کہ وہ کسی کو وجہ بتائے بغیر بھی حکم فرما سکتے تھے کہ اسے قتل کر دو، کیونکہ انہیں وحی کی تائید حاصل تھی. ان کے بعد کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اسے قتل کیا جائے، خواہ وہ حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ رکھتا ہو. یہ خود حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں، یہ جو جعلی اشکان صحابہ بنے ہوئے ہیں، ان سے ذرا پوچھیں، حضرت ابوبکر تو خود کہہ رہے ہیں کہ گستاخ کو قتل نہیں کرنا، وہ میرا گستاخ ہو میرے سامنے بیٹھا ہو. تم 1400 سال بعد جو ہے وہ سعودیہ کی فنڈنگ کے اوپر یہ تماشا لگا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، ٹوائلٹس میں شیعہ کافر لکھ کے. اس حدیث کے ساتھ ہی امام ابو داؤد نے اپنے استاد احمد بن حنبل کے کامنٹس لکھے ہیں کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ 3 وجوہات کی بنا پہ ہی کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، کوئی شخص مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ جائے. نمبر 2، شادی شدہ زانی، یعنی وہ بدکاری کر بیٹھا ہے. اور نمبر 3، قتل کے بدلے قتل، یعنی اگر کسی نے حق کسی کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. ان کا بس یہ 3 وجوہات ہیں، ان کی بنا پہ آپ قتل کر سکتے ہیں، چوتھی کوئی وجہ نہیں ہے. اور پھر احمد بن حنبل نے ساتھ کہا کہ حضرت ابوبکر کے قول کا مقصد یہی تھا کہ صرف نبی علیہ السلام حکم دے سکتے ہیں ان 3 وجوہات کو چھوڑ کر بھی کسی کے حق میں کہ اسے قتل کر دیا جائے. باقی عام مسلمان خواہ وہ حضرت ابوبکر ہی کیوں نہ ہو، 3 موقعوں کے علاوہ کسی کے لیے قتل کا حکم نہیں کر سکتے. اب مجھے بتائیں، انہوں نے جو گستاخ رسول کی سزا نکالی ہے، وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی مفتی تقی عثمانی صاحب کی، وہ بالکل ٹھیک ہوئی تھی. اسی ابو داؤد اور نسائی کے اندر وہ حدیث ہے جو یہ لیے پھرتے ہیں، جی 4 لوگوں کو غلاف کعبہ میں بھی پاؤ تو قتل کر دو. وہ 4 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ عذاب استیصال کا حصہ تھا جو نبی کا انکار کرنے کے اوپر آتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ دیوبندی ہے تو قتل کر دو، بریلوی ہے تو چھوڑ دو. ان کے تو قتل کا معیار یہی ہے نا. وہ تو چیز ہی کچھ اور تھی. حدیثیں اٹھاتے ہیں، اس میں خود سے رنگ بھرتے ہیں اور رزلٹ نکالتے ہیں. اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، کعب بن اشرف کو قتل کروایا تھا نبی علیہ السلام نے. جی کعب بن اشرف وہ یہودی تھا جو مسلسل مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا تھا، اور مسلمانوں کی اور یہودیوں کی ایک کولڈ وار جاری تھی، اس میں ان کے سرغنہ کو نبی علیہ السلام نے قتل کروایا. نہیں، وہ گستاخ رسول تھا، اور گستاخ رسول تو سارے یہودی تھے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اندر سے یہودی اوپر سے مسلمان، کیا وہ گستاخ رسول نہیں تھا؟ اسے کیوں نہیں قتل کروایا اللہ کے نبی نے؟ لو سامو. الٹا بخاری مسلم میں آتا ہے جنازہ خود پڑھایا، لعاب دہن ڈالا، کرتا مبارک کفن کے لیے دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی. اللہ تعالیٰ پہلے بھی کر سکتا تھا کہ آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کریں، ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے. آندہ آپ نے کسی منافق کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا، نہ اس کے لیے دعا کرنی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس کی تکلیف کی وجہ سے تمام صحابہ کو پتہ چل گیا تھا یہ منافق ہے. بخاری میں آتا ہے حضرت عمر نے کئی دفعہ اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اجازت دیں، اس کا گلا کاٹ دوں میں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. اس سے بڑا تو کوئی گستاخ رسول نہیں تھا نا. تو دقت نظر سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے بھائی، اس طرح نہیں ہوتا. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، ایک بدری صحابی تھا ابن ابی بلتا، اس نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی. مشرکین عرب کو بتایا کہ عنقریب نبی علیہ السلام مکے پر چڑھائی کرنے والے ہیں، تو یہ جو میں نے حضور کا راز لیک کیا ہے نا، اس کے بدلے میں تم نے میری جو وہاں پہ جائیداد ہے، ایسٹس ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچانا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا اور کہا کہ فلاں قافلے میں ایک عورت ہے، اس کے پاس وہ خط موجود ہے، وہ اہل مکہ تک نہیں پہنچنا چاہیے. مولا علی پیچھے پہنچ گئے، اس عورت کو پکڑ لیا، تلاشی دلوائی گئی، خط نہیں نکل رہا. سیدنا علی نے کہا کہ مجھے تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے نا اترواؤں گا، تیرے پاس وہ خط ہے، کیونکہ جس شخص نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ ہستی جھوٹی ہے جس نے اسے خبر دی ہے. یعنی اللہ اور اس کا رسول جھوٹا نہیں ہو سکتے.
پھر اس نے اپنا جوڑا کھولا, اس میں سے وہ خط نکالا. اب وہ خط نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا گلا کاٹ دوں میں. جس نے نبی کے ساتھ غداری کی, بالکل صحیح فیصلہ کیا حضرت عمر نے. لیکن حضرت عمر کا تعلق ٹی ایل پی سے نہیں تھا, اجازت لی. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو, بدری اصحاب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں. یعنی اس نے یہ جو کچھ کیا اگرچہ کی غداری, لیکن دنیا سے مغلوب ہو کر. اب یہ فیصلہ آج کوئی نہیں کر سکتا. اس زمانے میں تو نبی علیہ السلام کو وحی کی تائید حاصل تھی. پھر سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی ابن ابی بلتہ کے بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کو آپ دوست یار نہیں رکھ سکتے. اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں اس حدیث کو لے کر ایک شرعی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بدری صحابی کو بھی اپنے علم کی بنیاد پر منافق کہہ لے, حضرت عمر نے کہا تھا اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں, تو اس پر فتویٰ نہیں لوٹے گا. یعنی حضرت عمر نے جو ایک صحابی کو منافق اور کافر کہہ دیا ان پہ فتویٰ نہیں لوٹے گا, کیونکہ انہوں نے دلائل کی بنیاد پہ یہ سمجھا. یہ مسئلہ امام بخاری نے اخذ کیا ہے. اسی کی بنیاد پہ میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اگر کوئی شخص کسی بدری صحابی کو کافر کہتا ہے اپنے علم کی بنیاد پہ, جو اس تک نالج پہنچا, تو وہ کافر کہنے والا کافر نہیں ہوگا. یہ امام بخاری نے نقل کیا ہے. جب میں نے مسئلہ بیان کیا تو دیوبند انڈیا سے میرے خلاف فتویٰ نکلا ہے کہ جی اس نے کہا کہ اگر آج کوئی حضرت ابوبکر کو کافر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا. جی بالکل, حضرت ابوبکر کے اپنے زمانے میں بھی, نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اگر کوئی یہ کام کرے, کس نے کیا؟ حضرت عمر نے کیا. لو سامو جاہلو, تم لوگوں کو فقہ بھی میں نے پڑھانی ہے, بخاری مسلم بھی میں نے پڑھانی ہے. یہ امام بخاری کو کہہ رہے ہو؟ یہ امام بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کافر اس لیے نہیں ہوئے کہ انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پہ ایک صحابی کو کافر کہا تھا, بدنیتی کی وجہ سے نہیں کہا تھا. اس طرح آج بھی اگر کسی کو اپنے علم کی بنیاد کے اوپر کسی شخص کے بارے میں مغالطہ لگ گیا تو آپ علمی اصلاح کریں, باقی وہ اور اس کا رب کا معاملہ ہے. اسلام سے نکالنے کے لیے جب تک اللہ, رسول, آخرت, ختم نبوت کا کوئی انکار نہیں کرتا نا, وہ بڑے سے بڑا بھی کوئی جرم کرتا ہے نا کسی اور ہستی سے متعلق, وہ مسلمان ہی رہے گا. ہاں گمراہ ہو سکتا ہے, بدعتی ہو سکتا ہے, جنمی ہو سکتا ہے, کافر نہیں ہوگا. یہ دقت نظر سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے. یہ فوراً بغیر ٹکٹ کے چل پڑتے ہیں. وہ انجینئر صاحب نے آیا کہ تو نسوئے تو انجینئر صاحب اسی تھوڑے بڑے کچھ نہیں سمجھتے, جائے لو. انجینئر صاحب نے نہیں کیا بخاری چ لکھے ہے, اس دن دا سپ سونگ گیا جائے. اور دیوبند نے جو فتویٰ نکالا تھا نا, میں اس فتوے نال جو کیتی ہے نا, اور فتویٰ تو مر گیا. پھر اس تو بعد کوئی سامنے نہیں جانا, جو بھی آندا جائے گالاں کڑدا جائے, جا کے کہا جی سننا نہیں انجینئر کو. جواب کوئی بھی نہیں, کسی بات کا جواب نہیں. جواب یہ ہے کہ انہیں اہل سنت کے منہج سے بھاگنا ہوگا. اگر یہ قرآن بخاری مسلم کو مانتے ہیں تو جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ تو لکھا ہوا ہے, تمہاری ساری کہانیاں تمہارے بابوں نے تمہیں پڑھائی ہیں, وہ کہیں پر نہیں لکھی ہوئی, خود بنائی ہوئی ہیں, خود ساخت ہے, جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اسی لیے آڈیو لیکس ہوتی ہیں تو کچھ اور بات نکلتی ہے. جب اپنا مفتی گستاخی کرتا ہے تو کہتے ہیں توبہ قبول ہے, جب کوئی اور کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہے, دنیا میں تو سزا اسٹیبلش ہوگی. تماشا بنایا ہوا انہوں نے, دھوکے میں رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو. نہ یہ دین کے ہیں اور نہ یہ دنیا کے ہیں, یہ صرف چندے کے ہیں. دنیا میں بھی بندہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ چلتا ہے, وہ کوئی نہیں. ان کو چندہ چاہیے, جھوٹ بولنا پڑے بولیں گے آپ کے ساتھ. اس طریقے سے آپ کو مختلف چیزیں بتا دیں گے, حالانکہ ان آیات کا, ان احادیث کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے کسی موقف کے ساتھ. انہوں نے خود ساختہ چیزیں اپنی بنائی ہوئی ہیں. یہ ٹوٹل ان کے پاس چیزیں تھی جو میں نے آج بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں اگر کسی نے کوئی علمی دلیل نہیں ماننی, جذبات کے اوپر چلنا ہے, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہمارے پاس. ہم تو صرف علمی دلائل رکھ سکتے ہیں. اب اینڈ پہ میں جو قرآن حکیم کا یونیورسل ٹروتھ ہے اسے دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 ہی استثناء ہیں